अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। ईरान के सऊदी अरब की पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री पर हमलों के बाद जंग की सूरत हाल यकसर बदल गई है। पाकिस्तान अब तक जो किरदार अदा कर रहा था सालिस का अमन कायम करने के लिए मुज़ाकरात की जो पाकिस्तान कोशिश कर रहा था, अब खदशा पैदा हो रहा है कि पाकिस्तान पर भी जंग में हिस्सा बनने के लिए, फरीक बनने के लिए दबाव बढ़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ मुआहदा है, दिफाई मुआहदा, और पाकिस्तान उस दिफाई मुआहदे में पाबंद है कि अगर सऊदी अरब के ऊपर हमले होते हैं तो पाकिस्तान सऊदी अरब का दिफा करे। अब तक बज़ाहिर और ऑन रिकॉर्ड कोई सऊदी अरब की तरफ से पाकिस्तान से ऐसा कोई मुतालबा सामने नहीं आया, लेकिन आगे चल के मुतालबा सामने आ सकता है। तो जो सूरत हाल पैदा हुई है उन हमलों के बाद, उस पर बात करेंगे, और साथ साथ कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान की जो फ़ौज की आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत हुई है, उसमें भी जंग की सूरत हाल और ख़ास तौर पर जो सऊदी अरब के ऊपर हमले हुए हैं उसका तज़किरा हुआ है और उसकी मज़म्मत की गई है, और इन हमलों को जो अमन की कोशिशें हैं उन कोशिशों को नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ करार दिया जा रहा है। उधर सदर डोनाल्ड ट्रंप जो मुसलसल जुनूनियत जिनके सर पे सवार है और जिसका वो इजहार करते आ रहे हैं, उन्होंने एक बार फिर पूरे के पूरे ईरान को, फारस की तहजीब को मिटाने की धमकी दी है। यानी जंगी जराइम की सबसे बदतरीन जो मिसाल हो सकती है, धमकी हो सकती है, जो लबो लहजा हो सकता है, वो डोनाल्ड ट्रंप ने इख्तियार किया है, जिस पर पूरी दुनिया में उनके ऊपर तनकीद हो रही है। पहले वो टारगेट कर रहे थे ईरान की एटमी तनसीबात को, फिर उन्होंने कहा हम ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को ख़त्म करेंगे। अब वो कह रहे हैं कि हम ईरान की तहजीब को भी ख़त्म कर देंगे, यानी ईरान को सफ़े हस्ती से मिटा देंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप ने अपना नया बयान जारी किया है ट्रुथ सोशल पर। तो इन सारे मामलात पर बात होगी, और उधर ईरान का जो रद्दअमल है, ज़ाहिर है वो ईरान अपनी लॉजिक पेश कर रहा है, या ईरान ने जो सऊदी अरब में हमले किए हैं उसमें उनका कहना यह है कि जी उन्होंने सऊदी अरब में अमेरिकन जो पेट्रोल की जो तनसीबात हैं या कंपनीज़ हैं उनके ऊपर हमले किए। पहले तो मैं आपके सामने मुख्तसरन ये रखूँ कि कहाँ कहाँ हमले हुए हैं जी। अच्छा, ये जो दिलचस्प बात यह है कि ईरानी सफ़ीर जो हैं पाकिस्तान में, अमीरी साहब, उन्होंने आज ही एक ट्वीट किया था कि पाकिस्तान की कोशिशों से लगता है कि मामला बेहतरी की तरफ जा रहा है, कोई उम्मीद पैदा हो रही है कि कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो, इस तरह का उन्होंने ट्वीट किया था, और वो पुरुम्मीद थे। लेकिन उसी दौरान फिर ईरान की जानिब से सऊदी अरब में पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ के ऊपर हमले जो हैं उन्होंने सूरत हाल को यकसर बदल दिया, और साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान और फिर डेडलाइन जो है वो ख़त्म होने जा रही है। वहाँ मशरिकी वक्त के मुताबिक 8 बजे ख़त्म होगी डेडलाइन। तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि जी हम मिटा देंगे ईरान को बुध को। तो पहले तो ये जो ईरान ने हमले किए और पासदारान इनकलाब ने उन हमलों का बाज़ाब्ता उसको तस्लीम किया, ज़िम्मेदारी कबूल की। उनके मुताबिक, पासदारान इनकलाब के मुताबिक, अलजबील में अमरीकी कंपनियों को मिसाइलों और ड्रोन्स के ज़रिए निशाना बनाया गया। जुमिया में अमरीकी कंपनी शोर्डन फिलिप्स कि पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर भी हमला किया गया, और निशाना बनने वाली अमरीकी कंपनियों में सदरा, एक्सन मोबिल और डार्क केमिकल्स शामिल हैं। ये उन्होंने जनाब कहा है कि जी ये जो है वो अमेरिकन कंपनियां हैं, क्योंकि ईरान ने जब अपना कुछ दिन पहले जंग के बिल्कुल दरमियान, यानी अभी तो जंग का 5वां 6वां हफ्ता है, तो दूसरे तीसरे हफ्ते में जब ईरान तेहरान के अंदर उनके ऑयल डिपो पर हमला किया गया था, तो उसके जवाब में ईरान ने भी फिर ये जो खलीजी ममालिक में ऑयल रिफाइनरीज़ के ऊपर हमले शुरू किए थे। तो जिसके बाद फिर डोनाल्ड ट्रंप ने बयान जारी किया था और कहा था कि मैंने इसराइल को मना कर दिया है कि ईरान की ऑयल तनसीबात के ऊपर और पावर हाउसेस के ऊपर हमले ना करें। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप खुद एलानिया हमले कर रहे हैं, तो ईरान ये कह रहा है कि जी हमने जो है वो हमले किए हैं अमेरिकन कंपनियों,
اوپر. لیکن ظاہر ہے وہ امریکن کمپنیاں سعودی عرب کے اندر اور اشتراک کے ساتھ ہیں. ٹوٹل وہ امریکن کمپنیاں نہیں ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ سویلین تنصیبات ہیں. ایران کا یہ اعلان تھا کہ جی جس طرح کا حملہ کریں گے اس طرح کا جواب دوں گا، اور دوں گا بھی مشرق وسطیٰ کے اور خلیجی ممالک کے اندر. تو اب جو سعودی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ جو سعودی فضائی حدود میں 11 میزائلوں اور 18 ڈرونز کو تباہ بھی کیا گیا، اور میزائلوں کا ملبہ گرنے سے توانائی کی تنصیبات کو نقصان پہنچا. اور سیکورٹی وجوہات کی بنا پر وہ جو سعودی عرب کو بحرین سے ملانے والا 25 کلومیٹر طویل کنگ فہد کازوے ہے، پل ہے، اس کو بند کر دیا گیا 5 گھنٹے کے لیے اور بعد میں کھولا گیا. اب یہ وہ حملہ ہے جس کے بعد صورتحال جو ہے وہ بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ شاید اب پاکستان کے اوپر دفاعی معاہدے کی وجہ سے سعودی عرب یہ دباؤ ڈالے کہ جی اب آپ آئیں اور ہمارا دفاع کریں، ایران کے اوپر پاکستان حملے کرے. یہ جو خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے، ابھی تک سعودی عرب نے بہت زیادہ صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا ہوا ہے، وہ شامل نہیں ہوئے جنگ میں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جنگ امریکہ اور اسرائیل کی شروع کرتا ہے، لیکن ایران اگر ٹارگٹس جس طرح سعودی عرب میں یا خلیجی ممالک میں جس طرح جو آئل کی تنصیبات پر حملے کر رہا ہے، تو اس سے ظاہر ہے ان ممالک کے اندر اشتعال آئے گا، اور پھر یہ لڑائی جو ہے وہ ویسے تو ظاہر پھیل چکی ہوئی ہے، لیکن پریکٹیکلی اور فزیکلی اس لڑائی میں خطے کے دیگر ممالک بھی شامل ہو جائیں گے، جو کہ اسرائیل کو جس کا فائدہ پہنچے گا. تو اور ظاہر اسرائیل اس لیے تمام جو کوششیں ہیں پرامن طریقے سے جنگ کے خاتمے کے لیے، مذاکرات کے لیے، کسی معاہدے پر پہنچنے کے لیے، تو اس کو اسرائیل سبوتاژ کر رہا ہے، کیونکہ اسرائیل نہیں سمجھتا کہ ابھی اگر جنگ ختم ہو جاتی ہے تو وہ سروائیو کر پائے گا ایران کے سامنے، کیونکہ ابھی اگر جنگ ختم ہو جاتی ہے تو ایران فاتح بن کر نکلے گا. تو جو اسرائیل کا ایجنڈا ہے وہ جانے انجانے میں یہ والی جو چیزیں ہیں کہ سعودی عرب کے اوپر حملے، وہ اس ایجنڈے کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کی تکمیل کی طرف یا تکمیل کے لیے جواز پیدا کرے گا. میں نے پہلے بھی کہا کہ سعودی عرب مسلسل ریسٹرینٹ شو کر رہا ہے، صبر اور تحمل کا مظاہرہ کر رہا ہے، بلکہ سعودی عرب نے تو سعودی عرب کی سرزمین سے ایران پر حملے نہ کرنے کی گارنٹی بھی دی تھی پاکستان کو، اور اس پر عمل بھی ہوا تھا. لیکن ایران یہ کہہ رہا ہے کہ جی دیکھیں یہ تو اگر ہماری آئل کمپنیز کے اوپر حملے ہوں گے، ہماری پیٹرو کیمیکل انڈسٹری پر حملے ہوں گے، تو پھر ہم بھی امریکن پیٹرو کیمیکل انڈسٹری جو خطے میں جہاں بھی ہے اس کے اوپر حملہ کریں گے. تو یہ صورتحال ہے. اب اس میں کور کمانڈر کانفرنس، پاکستان کی وزارت خارجہ نے بھی ان حملوں کی مذمت کی ہے، لیکن کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے فیلڈ مارشل چیف آف ڈیفینس فورسز عاصم منیر صاحب کی سربراہی میں 274ویں فیلڈ کور کمانڈر کانفرنس. اس میں میں جو خاص طور پر ایران جنگ کے متعلق جو چیزیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اور پھر افغانستان میں جو دہشت گردوں کے خلاف پاکستان نے آپریشن شروع کر رکھا ہوا ہے غضب الحق، اس کا حصہ بھی ہے، وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے. ISPR کے مطابق جی یہ کانفرنس ہوئی، اور اس میں سعودی عرب کے پیٹرو کیمیکل صنعتی کمپلیکس پر حالیہ حملوں کی شدید مذمت کی گئی اور تشویش کا اظہار کیا گیا، اور کہا گیا کہ ایران کے سعودی عرب پر حملے پرامن ذرائع سے تنازع کے حل کی مخلصانہ کوششوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں. سعودی عرب نے سنگین اشتعال انگیزیوں کے باوجود اب تک تحمل اور محتاط رویے کا مظاہرہ کیا ہے. سعودی عرب کے اس رویے سے ثالثی اور سفارتی حل کی راہ ہموار ہوئی ہے. اب اگر سعودی عرب تحمل کا دامن چھوڑ دیتا ہے، صبر کا دامن چھوڑ دیتا ہے، تو پھر ظاہر ہے وہی جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ پاکستان کے اوپر دباؤ آئے گا. کچھ تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ دباؤ آنا شروع ہو گیا ہوا ہے کہ جی آئیں اب جنگ کا حصہ بنے، دفاع کرے ہمارا، کیونکہ ایران تو باز نہیں آ رہا. تو یہ پاکستان کے اوپر دباؤ آ سکتا ہے، اور اسی خدشے کا اظہار کور کمانڈر کانفرنس میں کیا گیا کہ جو پرامن حل کی کوششیں ہیں نا، پرامن ذرائع سے حل کی کوششیں ہیں، اس کو نقصان پہنچے گا. ISPR کے مطابق کور کمانڈر کانفرنس کا کہنا تھا کہ سعودی عرب پر حملے ایک غیر ضروری کشیدگی ہیں. اس نوعیت کے حملے اور بلا جواز جارحیتیں جاری پرامن کوششوں اور سازگار ماحول کو سنگین طریقے سے متاثر کرتی ہیں.
ISPR کے مطابق چیف آف ڈیفینس فورسز نے مسلح افواج کی غیر متزلزل پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا۔ آرمی چیف نے آپریشنل کارکردگی، دفاع وطن کے لیے پائیدار انٹیلیجنس کی بنیاد پر انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے ثابت قدمی کو بھی سراہا۔ پھر ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جی انڈین پراکسیز جو ہیں، فتنۃ الخوارج ہیں، فتنۃ الہندوستان ہیں، افغانستان میں جو دہشت گردوں کے ٹھکانے ہیں، انہوں نے کہا کہ جو ان کے خاتمے تک جو ہے نا وہ ہم یہ آپریشن غزب الحق جو ہے وہ جاری رکھا جائے گا، بلکہ اس کو تیز کیا جائے گا۔ اب میں آتا ہوں جو ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی دی۔ اب ایک طرف ایران کے حملے، دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی، اور ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی جو ہے وہ بڑی خطرناک اور بڑی سنگین ہے، کیونکہ یہ لب و لہجہ بذات خود امریکی پریشان ہیں کہ جی ان کا صدر اس طرح بات کیسے کر سکتا ہے۔ تو جی وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر ایران کو دھمکی دی ہے جی، اور انہوں نے کہا کہ آج رات پوری تہذیب ختم ہو جائے گی، خون ریزی، بدعنوانی اور اموات کی 47 سالہ تاریخ بالآخر ختم ہونے جا رہی ہے۔ اب یہ دھمکی کہ پورا ملک 9-10 کروڑ آبادی کا، اس کو ہم ملیامیٹ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ٹرمپ کہہ رہے ہیں اپنا ٹروتھ سوشل کے اوپر۔ یہ کوئی ہوتا ہے نا کہ آپ نے بات کر لی، زبان پھسل گئی، کوئی آپ نے کہہ دی، اس کا سیاق و سباق کوئی اور ہے، مطلب کوئی اور نکالا جا رہا ہے، صحافیوں نے سرخی کوئی اور بنا لی۔ ایسا نہیں ہے، یہ انہوں نے خود لکھا ہے اپنے، اور زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ٹرمپ ٹروتھ سوشل پر جو کچھ لکھتے ہیں وہ خود ہی لکھتے ہیں، یعنی کوئی ان کا شاید کوئی ایسا وہ نہیں ہوگا کہ جو ان کا ٹروتھ سوشل چلاتا ہو، خود ہی، اگر چلانے والا کوئی بھی ہو، لیکن جو کانٹینٹ ہوتا ہے، جو گفتگو ہوتی ہے، جو جملے ہوتے ہیں، وہ ٹرمپ صاحب کے ہوتے ہیں۔ اچھا جی، انہوں نے کہا کہ جی آج رات ایک پوری تہذیب ختم ہو جائے گی جسے دوبارہ کبھی واپس نہیں لایا جا سکے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ ایسا ہو، لیکن غالباً ایسا ہو جائے گا۔ تاہم اب جب کہ ہم نے مکمل رجیم تبدیل کر دی ہے، جہاں مختلف زیادہ ذہین اور کم انتہا پسند سوچ رکھنے والے لوگ غالب ہوں گے، تو شاید کوئی انقلابی یا شاندار چیز وقوع پذیر ہو جائے۔ یعنی امکان موجود ہے کہ شاید یہ نئی قیادت ہے ایران کی، تو مذاکرات کرے تو کوئی اس میں سے کوئی بڑا بریک تھرو ہو جائے، تو لیکن وہ کہتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ ہم اس کو تباہ و برباد بھی کر سکتے ہیں، تو دونوں امکانات کا وہ اظہار کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دنیا کی طویل اور پیچیدہ تاریخ کی سب سے اہم لمحات میں سے ایک ہو سکتا ہے۔ خون ریزی، بدعنوانی اور اموات کی 47 سالہ تاریخ بالآخر ختم ہونے جا رہی ہے۔ ایران کے عظیم عوام پر خدا کی رحمت ہو۔ اب ان کو تباہ بھی کرنے جا رہے ہیں، اور عظیم عوام بھی کہہ رہے ہیں ان کو۔ اچھا، اب تک جو ٹرمپ ڈیڈ لائن دے چکے ہیں، پہلی ڈیڈ لائن انہوں نے 21 مارچ کو دی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایران کے پاس 48 گھنٹے ہیں، اور اگر انہوں نے آبنہ ہرمز کو نہ کھولا تو ایران کے پاور پلانٹس اور جو ہے وہ انڈسٹری ہے پیٹرول کی، اس کو تباہ کر دیں گے۔ اس کے 2 دن بعد ٹرمپ نے کہا کہ جی کچھ ممالک سے اچھی بات چیت ہوئی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے 5 دن ملتوی کر دی ڈیڈ لائن۔ پھر 27 مارچ کو ایک بار پھر انہوں نے کہا تھا کہ جی ایران کے جو توانائی کے پلانٹس ہیں ان کے اوپر حملے 10 دن کے لیے ملتوی کر دیتے ہیں، اور 6 اپریل تک کی نئی ڈیڈ لائن دی، جو گزر رہی ہے، اور مشرقی وقت کے مطابق آج 8 بجے گزر جائے گی۔ اور اس کے بعد ٹرمپ نے کہا تھا کہ جی میں پھر حملے کر دوں گا، اور پھر اس سے پہلے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گالم گلوچ والا ٹویٹ بھی کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اب اس میں ہم جو مسلسل ایک تنی ہوئی رسی پر چل رہے تھے، ایران کو بھی ساتھ لے کر، یعنی پاکستان، اپنا سعودی عرب کو بھی ساتھ لے کر، امریکہ کو بھی ساتھ لے کر، چین اور روس کو بھی ساتھ لے کر چل رہے تھے، ثالثی کروا رہے تھے۔ 4 ممالک کے وزرائے خارجہ کا اجلاس بھی ہوتا ہے اسلام آباد میں، سعودی عرب، قطر اور ترکیے کا اور پاکستان کا، اور سعودی عرب، مصر، ترکی اور پاکستان کا۔ اور اس کے بعد امکانات پیدا ہوتے ہیں کہ جی پاکستان جو کوششیں کر رہا ہے وہ کوششیں کامیاب ہوں گی، لیکن آج جو حملے ہوئے ہیں، جس نے سعودی عرب کو بھی اشتعال دلایا ہے، جس نے پاکستان کی کوششوں کو بھی دھچکا پہنچایا ہے، وہ جو اکثر ایک میں بات کرتا ہوں، اور جو سارے ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ ایران کو جلدی نہیں ہے جنگ ختم کرنے کی، تو شاید ایران نے اس وجہ سے بھی کیا ہو تاکہ ایک بار مسئلے کا مکمل حل ہو۔
پاکستان کوشش کر رہا ہے سیز فائر ہو، ایران چاہتا ہے سیز فائر نہیں. امریکہ کہہ رہا ہے کہ سیز فائر ہو، آپ نے ہارمز کھول لیں، ایران کہتا ہے نہیں، مستقل حل دیں اور پھر جائیں. تو اب اگر مستقل حل فوری طور پر ایران کو نہیں ملتا اور جنگ اسی طرح بڑھتی رہتی ہے، تناؤ بڑھتا رہتا ہے، تو خطے کے دیگر ممالک کے ساتھ ساتھ پاکستان بھی شاید مجبور ہو جائے گا اس جنگ کا حصہ بننے کے لیے. اب تک کے لیے اتنا. اللہ حافظ. 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے. خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. واٹس ایپ +92 309 1226 999.